नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। शोबा उलूम इस्लामिया इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब मुल्तान के प्रोग्राम इदराकियात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इफ्तिखार अली गिलानी। नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक की खसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने शाबानुल मुअज़्ज़म की आखिरी दिन एक खुतबा इरशाद फरमाया। अहादीस मुबारका में वो खुतबा हमें मिलता है जिसके रावी हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। उस खुतबा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को रमज़ानुल मुबारक के इस्तक़बाल के हवाले से कुछ हिदायत फ़रमाई, रमज़ान की अहमियत और फ़जीलत के बारे में बताया। तो आज हम उस खुतबा पर बात करेंगे और इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सदर शोबा उलूम इस्लामिया इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब मुल्तान मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मुफ्ती सईदुर्रहमान आवान साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ और बेहद ममनून हूँ कि आपने अपने कीमती लम्हात में से वक्त निकाला। रमज़ानुल मुबारक की आमद है और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने जो खुतबा इरशाद फरमाया रमज़ानुल मुबारक से कबल सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को आपने क्या हिदायत फरमाई और रमज़ान के इस्तक़बाल का कैसे उनको बताया कि किस तरह इस्तक़बाल करना है, इस हवाले से हमारे नाज़रीन को कुछ बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्तक़बाल रमज़ान का बुनियादी मकसद आने वाले महीने के लिए अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार करना है और इस पूरे महीने के लिए अपने जहन में एक मुरत्तब हिकमत अमली बनानी है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का एहतमाम किया कि इस महीने की खुसूसियात, फ़ज़ाइल और अहमियत को वाज़े करें। चुनाचे सबसे पहले जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये बहुत अज़मत वाला महीना। सुभान अल्लाह। दूसरा लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया बहुत बरकत वाला महीना। सुभान अल्लाह। तो अब इस महीने की आपने फजीलत भी बताई जी और इसके मकासद भी बताए। सबसे बड़ी खुसूसियत कुरान हकीम ने ख़ुद बता दी कि रमज़ान का महीना वो है कि जिसमें अल्लाह ने कुरान हकीम को नाजिल किया। बेशक। तो कुरान हकीम की निस्बत है अल्लाह से, तो अल्लाह की निस्बत से वो किताब बहुत अजीम हो गई। बिल्कुल। और फिर वो किताब जिस महीने में नाजिल हुई तो उस महीने को भी अज़मत हासिल हो गई। रमज़ान और कुरान का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। तो सबसे बड़ी खुसूसियत तो है कि कुरान हकीम के हवाले से इस महीने में हमारे सामने आती है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फ़जीलत को एक और तरीक़े से भी वाज़े किया कि इसमें अल्लाह ताला की तरफ से रहमत के खुसूसी दरवाज़े खुल जाते हैं। सुभान अल्लाह। और जो मनफी क़ुव्वतें हैं, शैतानी क़ुव्वतें हैं, तो उनका जो अमल दखल है वो रोक दिया जाता है। गोया एक माहौल बनाया जाता है जिसमें एक मुसलमान को नेकी की तरफ आना आसान हो जाता है, उसमें ज़्यादा रग़बत पैदा हो जाती है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने की फ़जीलत के तौर पर फ़र्ज़ और नफिल को बुनियाद बनाकर एक बात समझाई कि हमारी जो आम ज़िंदगी है उसमें कुछ फ़राइज़ हैं जो हमेशा हमारे लिए लाजमी हैं। कुछ काम वैसे हैं कि जो हमारे लिए नफली हैं, जिनका मतलब ये है कि हम अपनी खुशी से, रज़ामंदी से करेंगे तो उसका हमें फ़ायदा होगा, अजर मिलेगा, लेकिन वो हम पर लाजिम नहीं है। जी। तो ये एक तकसीम है फ़र्ज़ की और नफिल की।
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چیز جس کو ہم فرض کہتے ہیں، جس کو شریعت نے ہم پہ لازم کیا، اگر اس فرض کو ہم اس مہینے میں ادا کریں گے، ماہ رمضان میں، تو پھر گویا اس فرض کا جو درجہ ہے وہ 70 گنا بڑھ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اب وہ نماز عام دنوں میں ہمارے لیے فرض ہے، اس کا ایک درجہ ہے، اس کا ثواب ہے، وہ بھی بہت ہے۔ اب وہی نماز ہم فرض نماز رمضان میں ادا کر رہے ہیں، تو گویا ہم نے 70 نمازیں پڑھ لی۔ سبحان اللہ۔ اور جہاں تک نفل کا تعلق ہے، یعنی وہ کام جو ہم اپنی خوشی سے کریں گے، اپنی رضامندی سے کریں گے، اپنے شیڈول کے تحت کریں گے، نفل نماز پڑھتے ہیں، نفلی صدقہ دیتے ہیں، اس طرح کے جو نفلی کام ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں وہ نفل درجے کی حیثیت سے، ثواب کی حیثیت سے وہ فرض کے برابر ہو جائے۔ سبحان اللہ، وہ فرض کے برابر ہوگا، وہ فرض کے برابر ہوگی، اور وہ 70 گنا وہ زیادہ 70 گنا ہو گیا اور یہ فرض کے برابر ہو سبحان گیا۔ اللہ۔ دیکھیں تو گویا یہ مہینہ ہمارے کتنا لیے بڑا ریوارڈ ہے۔ ہمارے لیے ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے کہ جو رات 1000 مہینے سے بہتر ہے، سبحان اللہ۔ جس کو شب قدر کہتے ہیں، شب قدر۔ اس کی تلاش کے لیے آپ نے حکم دیا۔ اسی طرح آپ نے یہ بات بھی فرمائی کہ اس مہینے میں ایک شخص جیسے ذاتی طور پر نیکی کرتا ہے، سحری کھاتا ہے، افطار کرتا ہے، یہ تو اس کے تقاضے ہیں، جسمانی تقاضے ہیں، کھانا پینا، بالکل۔ لیکن اس سحری کے اندر بھی برکت، اس سحری کو بھی اجر قرار دے دیا گیا، سبحان اللہ۔ حالانکہ وہ تو ہماری جسم کی اپنی ضرورت ہے اور اس کو ہم اپنے سبحان تقاضے سے کھا رہے ہیں۔ اسی طرح افطار ہے، وہ بھی ظاہر ہماری ضرورت ہے، لیکن اس میں بھی اجر ڈال دیا گیا سبحان اللہ۔ کہ اس وقت ایک انسان کو جو فرحت ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 2 فرحتیں رکھ دی ہیں، 2 خوشیاں رکھ دی ہیں، ایک اس دنیا کے اندر جو افطار ہے اور ایک اس کو خوشی اللہ سے ملاقات کے وقت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ تو گویا اس مہینے کے اندر جو پورا کا پورا نیکی کا ایک نظام بنا دیا گیا، اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ یہ نیکیوں کی ایک کا موسم بہار ہے، جی۔ نیکیوں کی گویا کہ ایک فصل لگتی ہے، نیکیوں کے پھول اگنے لگ جاتے ہیں، نیکی کا ایک ماحول ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ نیکی کی ہوائیں چل رہی ہیں، فضا بنی ہوئی ہے۔ تو یہ استقبال کا مطلب یہی ہوتا ہے اب اس کی تیاری کیسے کہ کریں؟ ہم اس کے لیے اپنے آپ کو سب سے پہلے تو ایک ذہنی فیصلہ کریں جی۔ کہ ہم نے اس مہینے کو باقی دنوں سے مختلف گزارنا ہے، بالکل۔ اپنے معمولات کو ہم نے تبدیل اس کے کرنا ہے۔ مطابق بدلنا ہے۔ ایک تو دیکھیں خود بخود معمول بدل گیا آپ کا سحر و افطار کے ذریعے، بالکل۔ وہ تو شریعت کا ایک لازمی حصہ ہو گیا، اس کے بغیر ہمارا روزہ نہیں ہوتا۔ اور پھر پورا دن ہمارا ظاہر بغیر کھائے پیے گزرے گا، اور پھر اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بڑی اہم بات فرمائی کہ جب انسان کا معدہ خالی ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے منہ میں ایک بو آ جاتی ہے۔ جی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ روزے دار کے منہ کی جو بو ہے، یہ اللہ کے ہاں مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ اور پسندیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لحاظ سے گویا ہمیں اس مہینے کو اپنی زندگی میں ایک غنیمت سمجھنا چاہیے، اور کیونکہ کسی شخص کو یہ نہیں معلوم کہ کیا آنے والا جو اس کے بعد والا رمضان ہے وہ ہمیں نصیب ہوگا کہ نہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اس وجہ سے اس موقع کو کہ جو اللہ نے ہمیں عطا کر دیا، تو اس کو ہم یوں سمجھیں کہ یہ ہمارے پاس ایک ایسی نعمت آ گئی ہے سبحان کہ اللہ۔ جس کو جتنا اہتمام کے ساتھ ہم بسر کریں گے، اس لیے جو فرائض ہیں ان کا اور زیادہ اہتمام ہو جائے، جیسے نماز ہم باجماعت پڑھتے ہیں اس کا زیادہ اہتمام ہو جائے۔ بالکل۔ اسی طرح ہماری جو گفتگو ہے تو اس گفتگو کو بھی ہم متوازن بنائیں، ایسا نہ ہو کہ ہماری گفتگو اسی طرح چلتی رہے، کیونکہ روزہ بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے۔ ہم نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پر تو انسان کی باطن کی صفائی ہے نا۔ بالکل۔ تو اس وجہ سے استقبال اسی چیز کا ہے کہ ہم نے اب اپنے اوپر کچھ پابندیاں لگانی۔ ایک کمپلسری پابندی تو ہمیں بتا دی گئی کہ آپ نے کھانا پینا نہیں اس پورے وقت میں۔ اب باقی جو ناجائز چیزیں ہیں تو ان کی تو پابندی ویسی پورے سال ہے، بالکل۔
تو اس مہینے میں تو اور زیادہ اہمیت اس کی بڑھ جاتی ہے. اور جائز چیزوں کو روک کر در حقیقت ہمیں پیغام یہ دیا گیا کہ جب آپ جائز چیز سے رک رہے ہیں اللہ کے حکم پر، تو آپ کے لیے ناجائز چیز سے بچنا کتنا زیادہ ضروری ہے کہ جو کسی بھی وقت کسی بھی حالت میں ہمارے لیے جائز نہیں ہے. تو اس لحاظ سے گویا یہ جو آنے والے ایام ہیں ان کو بھی غنیمت سمجھنا چاہیے، اور ان کی راتوں کو بھی. اسی وجہ سے راتوں کو قیام کا حکم دے دیا گیا کہ ہر شخص جو ہے اس کے اندر اللہ کے سامنے کھڑے ہو. تو قیام اور صیام یہ اس مہینے کی دو بڑی بنیادی پہچانیں ہیں. جی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے لیے جو لفظ استعمال کی ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے روزے رکھے رمضان کے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اسی طرح آپ نے کہا رات کا قیام کیا ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، یعنی ایمان کے تقاضے سے کام کرنا، محض روٹین میں نہیں، بالکل عادت میں نہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں اللہ پہ تو میں اس اللہ کے حکم کی تعمیل کر کے میں یہ حکم پورا کروں. بے شک. اور احتساب نفس کہ اپنا جائزہ انسان اس حالت میں بہت زیادہ لے سکتا ہے، کیونکہ روزہ ہوتے ہی احتساب سے، کیونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی کوئی خاص شکل نہیں جو کسی کو ہم دکھا سکیں. بالکل ایسے ہی ہے. نماز کی شکل ہے، آپ لوگ کسی دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. حج کی شکل حج ہے پہ تو ظاہر ہے، ٹھیک ہے، سب کو پتہ ہے جی. زکوٰۃ بھی اسی طرح دی جا رہی ہے، لی جا رہی ہے، کسی ایک بندے کو تو لازمی پتہ نا جس کو دی جا رہی ہے. تو لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ اس کو پتہ ہے اور اس کے اللہ کو پتہ ہے، یعنی اس کا کوئی خاص شکل نہیں ہے. تو اس وجہ سے اس مہینے کی عبادت کا بنیادی طور پر تعلق انسان کے باطن سے، قلب سے. تو اندر سے فیصلہ کرنا اس بات کا کہ ہم نے اس مہینے کو زیادہ سے زیادہ نیک کاموں میں صرف کرنا ہے، عبادات میں، تلاوت میں، نوافل میں، اور اسی طرح جو صاحب استطاعت لو صدقات کی صورت میں. اور حتیٰ کہ یہ بات بھی کہ جو ہماری معمول کی سرگرمیاں ہیں بالکل وہ بند نہیں ہوتی. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب حلال کو، کسب حلال کو بھی فرض قرار دیا، بے شک، کہ بنیادی فرائض کے بعد یہ بھی فرض ہے. تو اب ایک شخص اپنی ضروریاتی زندگی، اپنی فیملی کی ضروریات کے لیے اس مہینے میں جو محنت کر رہا ہے، اور وہ ذہن میں یہ بات لائے کہ میں وہ اللہ کے رسول نے فرض قرار دیا میں وہ پورا کر رہا ہوں، بالکل. تو اس طرح اس فرض کی ادائیگی کا درجہ بھی 70 کے برابر ہو جائے. سبحان اللہ. تو گویا ہماری یہ پوری زندگی ہے انعامات ہیں، کتنے انعامات ہیں، معمول کی زندگی ہے. بالکل. صرف یہ ہے کہ توجہ، ایک نیت، ایک قصد، ایک ارادہ وہ ہمارا طے ہو جائے تو یہ ہمارا سب سے خوبصورت طریقہ ہوگا. رمضان المبارک میں غزوات ہو رہے ہیں. جی ہاں. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام مطلب جدوجہد کی زندگی بسر کی. اس میں کوئی جیسے آج ہمارے ہاں ایک تھوڑا سا یہ پایا جاتا ہے کہ ہم نے روزہ رکھ لیا تو باقی چیزوں سے بس مجھے روزہ ہے تو بس. یہ تو دیکھیں نا اس کے روزے کی روح کے منافی ہے. جی. روزہ تو انسان کے اندر ایک مجاہدہ پیدا کرتا ہے. بالکل. تو وہ مجاہدی کی صفت کے ساتھ ہمیں روزہ رکھنا ہے. بہت شکریہ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر مفتی سعید الرحمن اعوان صاحب، صدر شعبہ علوم اسلامیہ انسٹیٹیوٹ آف صدرن پنجاب ملتان. آپ پروگرام میں تشریف لائے اور استقبال رمضان کے حوالے سے آپ نے ہمارے ناظرین کو بہت مفید معلوماتی گفتگو آپ نے فرمائی. آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ آئندہ بھی ہم آپ کو دعوت دیں گے اور آپ تشریف لائیں گے. بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، استقبال رمضان کے حوالے سے آپ گفتگو ملاحظہ فرما رہے تھے کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں جو ہم فرائض ادا کرتے ہیں، اگر فرض نماز ہم پڑھتے ہیں تو اس نماز کا اجر 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو ہم نوافل ادا کرتے ہیں تو ان کا اجر فرض کے برابر پہنچ جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتنے انعامات سے نواز رہا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ ایک مہمان مہینہ جو نیکیوں کا موسم بہار آ رہا ہے، تو اس کے لیے جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہم ابھی سے ایک تیاری فرمائیں، ہم ابھی سے مینٹلی طور پر پریپیئر ہوں کہ ہم نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے ہیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے راضی کرنا ہے. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان افتخار علی گیلانی کو اب اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.